बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूँ नुसरत हारिस और आज मैं खुश भी हूँ और बहुत से सवालात भी मेरे जहन में हैं। खुश इसलिए हूँ क्योंकि आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे एंकरिंग के करियर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बारहा मुख्तलिफ फोरम्स पे हमसे मुलाकात करते रहे, प्रोफेशनली भी मुलाकात होती रही, पर्सनली भी ज़िंदगी को लेकर, हालात को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर उनका अपना एक मौक़िफ़ रहा है। हमेशा जब उनसे बात की बहुत कुछ सीखने को, सुनने को मिला और आज भी मैं चाहती थी कि जब इंग्लैंड से वो यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान और कुछ दिन के लिए आए हुए हैं तो उनको अपने स्टूडियोज़ में मदऊ करूँ और आपके सामने कुछ सवाल व जवाब करें। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त रज़ा हारून साहब की। रज़ा हारून नाम ही लेते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, लेकिन एक सीजन्ड पॉलिटिशियन जिनके पास एजुकेशन भी रही, जिनके पास अक्ल समझ भी ऐसी रही और जो अपने आप को आवाम से या लोगों से रिलेट भी करते रहे और जिनके साथ मैंने मुख्तलिफ सेशंस किए और बहुत कुछ सीखा, सुना, समझा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यकीन माने कि चंद ही ऐसे एंकर्स हैं या ऐसी शख्सियात हैं मीडिया में ख़ास तौर पे कि जिनके साथ बात करते हुए हमेशा जो है वो आपको तो शायद सीखने का मौका मिला नहीं, हमें सीखने का मौका मिला और अच्छा लगता है गुफ्तगू करना। तो यू आर परफेक्टली वन ऑफ द इन द टॉप मोस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लेजर टू हेयर दैट। अच्छा, आप क्योंकि जब आप यूके में भी थे तो हमने आपको डिजिटली कनेक्ट किया था, लेकिन ज़ाहिर है सामने बात डिफरेंट होती है। इतने कितने सालों बाद आए अभी पाकिस्तान? तकरीबन 2.25 साल हो गए। 2.25 साल बाद पाकिस्तान आए, आके क्या फील हुआ, क्या देखा आपने? सोच रहा था थोड़ी मुझे खुशी होगी कि 2.25 साल में कोई 2 कदम नहीं तो 1 कदम नहीं तो आधा कदम तो आगे बढ़ा होगा, लेकिन बड़ा दुख हुआ। पाकिस्तान तो खैर मैं पूरा नहीं देख पाया, कराची मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इसमें डिटेरिएशन हुई है और मैसिव डिटेरिएशन हुई है और फ्रस्ट्रेशन है लोगों में और एक माहौल के अंदर जो है ना कि आपको उदासी और मायूसी और लॉलेसनेस, बड़ा ख़राब माहौल है। न सिर्फ म्यूनसिपल सर्विसेज का बल्कि अब लोगों के अंदर ये इफेक्ट है कि वो पॉजिटिव बात कोई नहीं कर रहा, इनकरेजिंग बात कोई नहीं कर रहा, किसी की तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। तो नहीं, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस कराची को देख के। अच्छा, यूके में जब आप थे, मौजूदा हुकूमत आई, एक्सपर्ट्स जितने भी हैं हमारे, हमने तो यही सुना कि इमरान खान से बड़ी उम्मीदें थी उनको, इमरान खान साहब से। तो जब ये इलेक्शंस हो रहे थे और उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया अपना, तो आपने वहाँ पर अपने हलके में या वैसे लोगों को सुना या आपके जहन में ऐसा था, आपको लगता था कि हाँ कुछ ना कुछ शायद पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी? डेफिनेटली था, मुझे भी था। और इमरान खान साहब की, खैर आज भी मुझे इमरान खान साहब की अपनी शख्सियत से तो इतना मसला नहीं है लेकिन उनके इर्द गिर्द जो एडवाइजर्स थे, जो उनका हल्का लीडिंग था, उनके लीडर्स थे, उन्होंने बड़ा मायूस किया है। मैं एक्सपर्ट्स को तो छोड़ें, ये जो हमारे घर के बच्चे हैं बिटवीन 20 and 35 years of age, they were excited, too much excited। और एक्सपर्ट्स के अंदर बैरून मुल्क की पाकिस्तानियों में तो एक बहुत ज़्यादा उम्मीदी करन थी इमरान खान साहब को लेकर। बट अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनके साथ भी वही हुआ है कि उनकी टीम नहीं बन सकी और जो उनके वादे थे उनकी कोई भी डिलीवरी नहीं हुई और इमरान खान की लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क बहरहाल ज़रूर आया। कराची में, जैसे आपने कराची की डिटोरिएशन की बात की, कराची में कोई है जो कभी कराची को ओन कर सकेगा? एक ज़माना था कराची की ओनरशिप हुआ करती थी, फिर एक ज़माना आया कि हर कोई इसका ओनर बन गया। आज ये ज़माना है कि हर कोई ओनर बनता है लेकिन एक्चुअली है नहीं, कोई लीडर नहीं है, कोई गमगुसार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप बात कर सकें और आपको ऐसे लगे या कोई काम नज़र आ रहा हो कि चलो ये साल मुश्किल है, अगला साल मुश्किल है, उसके बाद बेहतरी आ जाएगी। कराची को आप लोगों ने बहुत स्टडी किया हुआ है, काम किया हुआ है। कराची के डायनामिक्स को देखते हुए क्या लगता है कि कराची बदहाल हो रहा है, बदतर होता जाएगा, अल्लाह माफ़ करे, या फिर कोई बेहतरी आ सकती है? जब तक कि हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये है और इसको बड़ा प्रॉब्लम कहना चाहिए कि हमारे मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। अगर आइन और कानून की हुक्मरानी हो तो किसी भी शहर की किसी पॉलिटिकल आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए। ये तो ड्यूटी कानून और आइन स्टेट की लगाता है ना। रियासत के उस इदारे को अगर मुस्लिम लीग हुकूमत में है, तहरीक इंसाफ हुकूमत में है या एमकेएम हुकूमत में है या पीपल्स पार्टी, उनका फ़र्ज़ है कि उसको डिलीवरी करना। लेकिन चूंकि आइन और कानून नहीं है तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ फिर पॉलिटिकल वॉइसेस को ढूंढा जाता है और पॉलिटिकल वॉइस के अंदर कोई आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए। सारे मुल्क में है
اپنے اپنے نوعیت کی ہے. مطلب نواز شریف صاحب مسلم لیگ جو ہے وہ چاہے لاکھ اپنے آپ کو قومی نیشنل پارٹی پریزنٹ کرے, وہ پنجاب کی پارٹی ہے. پی ٹی آئی اپنے آپ کو لاکھ, حالانکہ ان کا سی ایم بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں, لیکن ان کو تصور کیا تھا کے پی کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی پاپولرٹی میں ان کو کراچی سے بھی 14 سیٹیں مل گئیں یا دلوا دی گئیں, واٹ ایور, لیکن وہ ابھی بھی ایک پارٹی پیپلز پارٹی بدقسمتی سے انٹیریئر سندھ کی پارٹی کہلاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, حالانکہ وفاق کی پارٹی تھی. کراچی کے ساتھ ظلم ہو گیا, اور کراچی کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ فرام, اگر آپ اس کو صرف 2 منٹ دیں تو 79 سے لے کر کے اگر آپ اس کو 2005-2010 تک ہیں, تو جن جن پارٹیز نے بلدیاتی حکومت یہاں کی ہے, اچھی کی ہے, ان پارٹیوں کو یہاں کی عوام نے ان بلدیاتی گورنمنٹس کے بعد الیکٹ کر کے ایم پی ایز ایم این ایز بنائے. 79-83 میں یہاں عبدالستار افغانی صاحب جماعت اسلامی کے بہت اچھے میئر تھے. جی, ہی واز ایکسیپشنلی ویل, بہت ایماندار اور محنتی. تو ہوا یہ کہ 85 کے الیکشن میں جماعت اسلامی یہاں سے جیتی. 87 میں ایم کیو ایم کو یہ موقع ملا, فاروق ستار صاحب تھے, بہت جنگ تھے, 29 سال کے تھے غالباً جب وہ میئر بن گئے, اور آفتاب شیخ صاحب حیدرآباد کے میئر بنے. ایم کیو ایم نے پرفارم کیا 88-89 کے الیکشن میں, بیکاز آف دا پرفارمنس ان دا لوکل گورنمنٹ آپ کو وہ جگہ مل گئی. 2001 میں ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا اور جماعت اسلامی نے پارٹیسپیٹ کیا. نعمت اللہ خان صاحب ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, ہی واز ون, بہت اچھی پرفارمنس تھی ان کے ناظمین کی, ان کی اپنی, اور ایکسیپشنل تھی. اور وہ 2002 کے الیکشن میں ایم کیو ایم اس شہر سے سیٹیں ہاری ہے, گلشن کی بھی ہاری ہے, پی آئی بی کی بھی ہاری ہے, پاک کالونی کی بھی ہاری ہے, اور ڈیفینس کی بھی ہاری ہے, اور حیدرآباد میں آفتاب شیخ ہار گئے تھے. اور یہ 3 سیٹیں کراچی میں جماعت اسلامی کو گئی تھی بیکاز آف دیئر بینگ پریزنٹ ان دا. نعمت اللہ صاحب 2005 میں مصطفیٰ کمال صاحب میئر بنے, تو 2008 کے الیکشن میں دیکھیں لوگوں نے کھل کے ایم کیو ایم کو ووٹ دے دیا. تو کراچی کا ووٹر اتنا جذباتی نہیں ہے, میجورٹی ووٹر کے وہ صرف ایتھنیسٹی پہ ووٹ دیتا ہو, اس سے ثابت ہوا نا. کراچی کا ووٹر اتنا جذباتی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک لیڈر کے پیچھے اندھا چل رہا ہو, ورنہ 2002 میں ایم کیو ایم یہاں سیٹیں نہیں ہارتی, جبکہ ایک ہی پارٹی تھی نا, جب تو یہ فیکشنز نہیں تھے. اسی لیے کل یا آج جو بھی لوکل گورنمنٹ پرفارمنس کر دے, وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو جو آج بیٹھی ہوئی ہے, لوکل گورنمنٹ میں کوئی پرفارم ہی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. تو اگلا ووٹ جو ہے نا, یہاں کے کراچی کا ووٹر بیسیکلی بڑا سنجیدگی کے ساتھ سروس دینے والے کو ووٹ دیتا ہے. ایم کیو ایم اب ایم کیو ایم نہیں ہے, پتہ نہیں کیا چیز بن چکی ہے. پی ایس پی جو ہے وہ, دل دکھتا ہے آپ کا ایم کیو ایم کو دیکھ کر, بہت دل دکھتا ہے, لیکن اس ایم کیو ایم کو دیکھ کے دل نہیں دکھتا, کیونکہ اس ایم کیو ایم کو میں سیریسلی میں تو نہیں یہ سوس ایم کیو ایم کی بات نہیں, بات یہ کہ ایک ایم کیو ایم ہوا مجھے دل دکھتا ہے. کراچی کی بہت اسٹرانگ پوٹنٹ وائس تھی جو اب نہیں ہے, اس کا مجھے دل دکھتا ہے. اور مجھے اس ایم کیو ایم کے ڈسپلن کو دیکھ کر کے, اس ایم کیو ایم کی آرگنائزیشن کو دیکھ کر کے, اور سب سے بڑا اس ایم کیو ایم کی ڈیلیوری کو دیکھ, خرابیاں تھیں, برائیاں تھیں, لیکن ریلیٹیولی بڑی اسمال پرسنٹیج تھی, بڑی پرسنٹیج ڈیلیوری تھی, سروس تھی, لوگوں کا کانٹیکٹ تھا, گراس روٹ پہ یو سی لیول تک کانٹیکٹ تھا, تو آپ کو سروس نظر آتی تھی, تو بڑا دل دکھتا ہے. اچھا, کیا یہ صرف سوچ ہے یا اس میں حقیقت ہے کہ جب ایم کیو ایم تھی تو کراچی کی آواز بلند ہوتی تھی اور کراچی کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے والا سوچتا تھا؟ یہ صرف ایک سوچ ہے یا اس میں حقیقت ہے؟ نہیں, اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا, میں بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں. ایک کراچی کی بہت ہی زیادہ پورٹنٹ ووکل اینڈ فزیکل فورس تھی ایم کیو ایم. مجھے یاد ہے کہ ہم گھنٹوں کے نوٹس پہ اسٹرائک کال کیا کرتے تھے, بند کرتے تھے. نسلہ ٹاور کا مسئلہ مظاہرے کرنا نہیں تھا, نسلہ ٹاور کا مسئلہ بیانات نہیں تھا, نسلہ ٹاور کا مسئلہ تھا کہ شہر کو ایک دن کے لیے بند ہونا چاہیے تھا, لیکن شہر بند نہیں ہوا. ایم کیو ایم کی اسٹرائک پہ میمز بنتی ہیں کہ اب ایم کیو ایم کی اسٹرائک نہیں ہے, اسٹرائک کو اس طرح نہیں لیا جاتا, پہلے ہوتی تھی پہیا جام. اب ڈائیلاگز ہیں, اب ڈائیلاگز ہیں. آپ کو نہیں لگتا ایوالو ہوتے ہیں لوگ, چلیں ڈائیلاگ میں آ گئے ہیں تو چلیں بہتری ہو سکتی ہے, ایوالومنٹ ہو گئی ہے. یو آر ناٹ, دیکھیں نا, سڈنلی کوئی میوٹیشن تو کراچی ٹوکیو تو نہیں بن گیا نا. نہ کراچی ناروے سویڈن کا کوئی شہر ہے کہ یہاں بڑی جو ہے اخلاقی پولیٹکس ہوگی. جب سامنے والا اور سارے شہر میں, سارے ملک میں جیسی پولیٹکس ہو رہی ہے, تو آپ اس میں اگر شریف بچے بن کے بیٹھ جائیں گے تو کام کروا لیجیے آپ اپنا. تو یہ بات ہی غلط ہے جو کہتا ہے کہ میں اخلاقی طور پہ, بھائی آپ کے ارد گرد ماحول جو ہے اسی میں آپ سیاست, اب عوامی سیاست کریں گے نا. ایم کیو ایم کا ختم ہونا ایک سوچی سمجھی ہوئی سوچ تھی, ایک سوچا سمجھا ہوا ایکٹ تھا. ایم کیو ایم کا ختم ہونا سوچا سمجھا ہوا تھا, مختلف حلقوں سے سوچا جا رہا تھا کہ اس فورس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن حریف جو تھا ایم کیو ایم کا, یا جو ایم کیو ایم کی شخصیت کو چھوڑ دیں, ان کے لیڈر کی شخصیت پہ ڈیبیٹ بیکار ہے, لیکن ایم کیو ایم کی جو فلسفی تھی, رضا ہارون واز نو بڈی,
رضا ہارون کے پاس تو اتنے پیسے اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے کہ کونسلر کا الیکشن لڑتا. اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے فاروق ستار, مصطفیٰ کمال, یہ سب فیصل سبزواری, آپ رشید گوڈل, اس پارٹی کا جو یہ والا کانسیپٹ تھا نا کہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ورکنگ کلاس کے لوگوں کو اٹھا کے اور ایکولی ریپرزنٹیشن کرنا کہ خواتین کو بھی نمائندگی دینا اور ان کو پھر سینٹ, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی بھیجنا, وزیر بنانا, میٹنگوں میں رکھنا. کوئی پرائم منسٹر آیا تو رضا ہارون استقبال کر رہے ہیں تو رضا ہارون کا تو قد کاٹ یسر رضا گیلانی کے ساتھ کا, لیکن پارٹی کھڑی کرتی تھی تو ہوتا تھا نا. سو یہ جو کانسیپٹ تھا یہ اگر سارے ملک میں پھیل جاتا, اگر اس کے جراثیم کووڈ کی طرح ہر جگہ پھیل جاتے تو آپ سمجھیں کہ ہر جگہ سے انقلاب ہو رہا ہوتا. اور پنجاب اور جہاں سرحد میں جو خاندانی وراثتی نظام سیاست ہے یا جو ہمارا جاگیردارانہ وڈیران سسٹم ہے کہ جی بعض سیٹیں تو مہروں کی ہیں نا, بعض سیٹیں جو ہیں وہ جتوئیوں کی ہیں, بعض سیٹیں جو ہیں بھٹوز کی ہیں, تو وہاں پہ کوئی قریشی صدیقی تو جا کے الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. یہ پھر پنجاب میں آرائی ہیں, جاٹس ہیں, اسی طرح یہاں خان ہے, بلوچستان میں ایک نظام ہے تو وہ تو سردار کا بیٹا ہی جیتنا ہے. تو یہ کانسیپٹ ایم کیو ایم کا پسند کیا جا رہا تھا پورے ملک میں. ایم کیو ایم کے مڈل کلاس لیڈرشپ کو, لوور کلاس میں اس کی پریزنٹیشن کو پسند کیا جا رہا تھا. یہ سب سے بڑا تھریٹ تھا. اچھا ویسے یہ جو بات ہے, چلیں اس کو, وہ آپ کی بات سے میں انکار نہیں کر رہی لیکن اس میں ایڈ کر رہی ہوں, جس وقت کی موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان از ہی از این ایگزامپل کہ وہ کوئی ایسا ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, بٹ ہی از اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. اینڈ دین گورنر آف سندھ, ان کا کوئی ایسا پولیٹیکل بہت خاص بڑا اسٹیچر نہیں تھا, بٹ ہی از دا گورنر. تو اب جو ہے عام آدمی نے آ کے جب کرسی سنبھالی ہے تو وہ تو ایوانوں سے باہر آتے ہی نہیں ہیں, عام آدمی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں. There were so many things happening جو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا شاید, کراچی میں بڑا ایک کیوس رہا بلڈر کمیونٹی کے حوالے سے, اور مختلف چیزیں جو رپورٹس آتی رہیں, چیزیں آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے. وہاں پر وہ بار بار بلاتے رہے گورنر آف سندھ کو, چیف منسٹر آف سندھ کو, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. نسلا ٹاور گرا, کوئی بھی حکومتی نمائندہ موجود نہیں تھا. یہ جو پیپل ڈسکنیکٹ ہے اور جو ایم کیو ایم کا کنیکٹ تھا, اس ایم کیو ایم کا نہیں, بڑا کلیئر اتنے پروگرام میں نیچے ڈسکلیمر لگائیے کہ میں اس کے ایم کیو ایم کی مثال نہیں دیتا, یہ تو ایم کیو ایم ہی نہیں ہے. جس ایم کیو ایم کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا ایک سیٹ اپ تھا آرگنائزیشن کا, یو سی لیول تک کا, یونٹ سیکٹر جس کو کہا جاتا تھا. تو وہ جو عوام سے کنیکٹ تھا نا, تو وہ یو سی کا جو یا یونٹ کا جو انچارج تھا وہ ڈیمانڈ کرتا تھا ایم پی ایم این کی پریزنس کو اپنے علاقے میں. اور ایم پی ایم این ایس کو کمپلائنس دینی پڑتی تھی, اس لیے کہ جو رابطہ کمیٹی 90 میں بیٹھی تھی وہ میجورٹی ور ناٹ الیکٹڈ ممبرس, دے ور آرگنائزیشنل ہیڈس. تو ایم کیو ایم نے ہمیشہ ایک کانسیپٹ دیا جو یورپ میں بھی ہے کہ آرگنائزیشن از ابو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو. ایم پی اے بن جانا اس علاقے کے یونٹ انچارج سے زیادہ عوامی عہدہ نہیں ہے ہماری نظر میں. اس لیے نسلا ٹاور جیسی کوئی کہانی ہوتی یا کوئی اور مسئلہ ہوتا تو اس علاقے کا یونٹ اور سیکٹر ایسی آرگنائزیشن کر کے ڈیمانڈ کرتا کہ ہمارے ایم پی ایم کو یہاں ہونا چاہیے. دس از ہاؤ تھنگز آر. یہ یورپ میں یہی طریقہ ہے. یورپ میں بورس جانسن جو ہے یو کے پرائم منسٹر, وہ پارٹی ہیڈ نہیں ہے, ان کا چیئرمین الگ ہے, وہ پارٹی دیکھتا ہے. بورس جانسن گورنمنٹ کی ایگزیکٹو باڈی دیکھتا ہے, وہ پارٹی کنزرویٹو کا ڈیسیژن نہیں لیتا کہ کس نے ایم پی اے بننا ہے, کس نے, وہ ان کی پارٹی ڈیسیژن لیتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی پی ٹی آئی کی مثال اگر لے لیں تو عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی بھی ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں. اس کی وجہ سے پی ٹی آئی آرگنائز ہی نہیں ہو پائی, کیونکہ اب ان کے پاس جو ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی, وہ 24/7 ذمہ داری ہے, تو وہ پارٹی چیئرمین شپ کا عہدہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی میں کوئی ایسی شخصیت جو آپ کو لگتا ہو عمران خان صاحب کے علاوہ, جو آپ کو لگتا ہو کہ ہاں اس میں بڑا ایک انرجی تھی, یا اس میں ایک ایسا کچھ لگتا تھا ہمیں کہ کچھ ایسا اسٹروک ہی اس کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن رزلٹ نہیں آیا, کوئی ایسا لگتا ہے آپ کو؟ پورے پی ٹی آئی میں اگر عمران خان صاحب کے بعد کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی وائز نہیں, اگر کوئی بندہ ایسا جاندار میں ہو, جہانگیر ترین صاحب. سیاسی سوجھ بوجھ سمجھ بوجھ رکھنا اور اسی حساب سے موومنٹ کرنا, جہانگیر ترین صاحب ان کا بڑا ویسے بھی ان کا بڑا رول رہا ہے پارٹی کو پارٹی بنانے میں اور پارٹی کو اقتدار میں لانے میں. وہ بہت بڑا لاس ہے. اور پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا نقصان ہے اس وقت, جو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ڈیمیج کر رہا ہے, وہ ان کے اسپوکس پرسن کر رہے ہیں. چاہے وہ میرے دوست ہیں فواد چودھری صاحب, چاہے وہ فواد چودھری ہوں یا وہ شہباز گل ہوں یا ایکس وائی زیڈ ہوں, وہ محترمہ کو رکھا ہوا تو انہوں نے کچھ عرصے یہ اس نے پی ٹی آئی کو ڈیمیج کیا ہے.
کیونکہ یہ سب کامیڈینز ہیں بیسیکلی, یہ آتے ہیں لوگوں کو طنز کرنے کے لیے, جبکہ گورنمنٹ کا دیکھیں پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن اور گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن الگ الگ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کا کام دن بھر آگے لطیفے سنانا, طنز کرنا, الزامات کی بوچھاڑ کرنا, اس کی پریس کانفرنس کا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کا منسٹر, کیبنٹ منسٹر, آفیشیل اسپوکس پرسن آتا ہے بتانے کے لیے ہم نے کیا کیا اقدامات آپ کی عوام کی بہتری کے لیے کیے ہیں. میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کسی اپوزیشن لیڈر کی ہردہ سرائی سننے کے لیے تو گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن نہیں سنوں گا نا آپ کو. تو ان کے پاس کوئی پلان کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اپنی امیج وہ میڈیا کے تھرو بہتر بناتے. ان کے اسپوکس پرسن نے ان کی امیج خراب کر دی. اچھا, جتنی اب میڈیا پہ للکار ہوتی ہے ایک دوسرے کو, اپوزیشن لیڈرز اور حکومت اقتدار والے لوگ سب ایک دوسرے کو للکارتے ہیں, یہ ہم نے 2018 میں جو دیکھا اور وہ اب تک کنٹینیوڈ ہے. آپ لوگوں نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ بہت کیا. اور میں دیکھیں نا وقت, ہاں ضرورت ہے. ہاں دیکھیں اس سے انکار کرنا بہت آسان ہے, میں کر لوں, میں چلا جاؤں, کیا فائدہ. نہیں, وہ للکارا بھی ہے, مظاہرے بھی کیے ہیں, اس کے خلاف اسٹرائکس بھی کال کی ہیں, جنگ جیو کے ساتھ بہت MKM کا رہا ہے, اخبار نہیں نکلنے دیا گیا, بڑا مشہور ہے, ڈان کے ساتھ رہا, مختلف چینل کے ساتھ رہتا ہے جب کوریج نہیں ہوتی تھی. تو وہ آپ کے پاس جب اسٹریٹ پاور ہوتی ہے, مینڈیٹ ہوتا ہے, آپ اس کو یوز کرتے ہیں. تو آپ لوگ صحیح تھے یا وہ بدماشی تھی؟ طے یہ کرنا ہے کیا میڈیا صحیح تھا اس وقت, میں وہی تو پوچھ رہی ہوں, ایک فریق ہے اس وقت ہمارے سامنے, ریئیکشن ہوتا ہے, ایکشن ہوتا ہے, اس کا ریئیکشن آتا ہے. لیکن اگر آپ تھیوریٹیکل اور اصولوں کی بات کریں تو لاکھ آپ پہ ایکشن آئے, کسی پولیٹیکل پارٹی کو وائلنٹ ریئیکشن اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں, پیسفل تو کرنا چاہیے, یہ تو حق ہے. اگر آپ کا چینل کوئی خلاف بات کرتا ہے تو اس پارٹی کو پھر آپ حق دے رہی ہیں خود کے میرے دروازے کے باہر آ کے مظاہرہ کرو. یہ حق نہیں ہے اس کو کہ وہ دروازہ توڑ کے اندر آ جائے, یہ ڈفرینس ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے MKM کے بعد جو MKM کے ساتھ ہوا, اس کے بعد ایک اور پارٹی پاک سرزمین, اور پھر آپ, بلکہ اس زمانے میں میری آپ سے بات ہوتی تھی, آپ نے کہا کہ ہم تو پنجاب میں بھی پینیٹریشن کریں گے, اور آپ لوگوں کے بڑے سارے خواب اور پلانس تھے اس وقت. تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ آپ منظر عام سے بالکل غائب ہو گئے, and you are not coming back into politics. ابھی تک کی تو یہ خبر ہے شاید. ہاں ایسا ہی ہے, اور وہ نہیں, بڑا اچھا انیشیٹو تھا, اور وہ ایک کلیکٹیو انیشیٹو تھا. کوئی تقریباً کوئی ہم 12-13 لوگ تھے جنہوں نے کلیکٹیو یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ہم بہت سی باتیں تھیں. ایک آئیڈیا اس وقت یہ بھی فلوٹ ہوا تھا ڈسکشن میں کہ جی MKM کے اندر رہتے ہوئے MKM کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات کیے جائیں, تو وہ کوئی اصول والی بات نہیں تھی. تو طے یہی ہوا کہ چونکہ ہمیں لیڈرشپ سے اور MKM کی برائی اور بربادی کی جو داستان ہے اس کی تمام جڑیں MKM کی اس وقت کے بانی قائد سے ہی جا کے ملتی ہیں, ورنہ اگر وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کر رہے ہوتے تو MKM آج نہیں ٹوٹتی بھی کرتی. تو ہمارا پھر یہ خیال ہے کہ نہیں, اگر اسی پارٹی میں رہیں گے اور ایک ایجیٹیشن کریں گے یا اختلافات رکھیں گے تو وہ کنفرنٹیشنل خراب فضا پیدا ہوگی. تو جو ایک صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ اس پارٹی کو چھوڑا جائے اور ایک ایسی پارٹی کا قیام کیا جائے جو براڈ بیسڈ ہو, ایٹ لیسٹ نیشنل لیول کی سوچ رکھتی ہو, لیکن اس کا بیس کراچی ہو. اور کراچی, آج کا کراچی جو ہے وہ اٹس ناٹ کسی ایک ایتھنک, اس کے اندر آپ اس کو اب آپ دے نہیں سکتے جس طرح سے پھیلا ہے کراچی. تو اب یہ صحیح معنوں میں منی پاکستان ہے, ہر کمیونٹی کی نمائندگی ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اب یہ نعرہ جو ہے صرف مہاجر کا یا صرف اردو اسپیکنگ کی اگر بات کر کے چلیں گے تو ہم اپنے انفلوئنس کو خود ہی لمٹ کر دیں گے, اور ہم 2-3 ڈسٹرکٹس میں بات کر رہے ہوں گے. تو یہ اچھا فیصلہ تھا. بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے جو دو جو کہتے تھے نا کہ ہم 2 ہیں, ہم 2 آئے ہیں, وہ بیسکلی 2 آئے نہیں تھے. وہ 12-13 افراد کی ایک پیچھے رہ کر کے بیک آفس میں بڑی ایکسرسائز تھی. 2 افراد تو فیس بن گئے تھے کہ جی آپ لینڈ کریں تو باقی لوگ آئیں گے. ایک آپ تھے, ایک مصطفیٰ کمال تھے. ایک بیسکلی جو فیس بنے تو انیس قائم خانی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب بنے نا, یہ آئے تھے. پہلی پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی. لیکن ہوا یہ کہ میرے خیال میں کسی سٹیج پہ بیفور دا 2018 الیکشن یہ دونوں حضرات جو تھے وہ کسی یوفوریا کی کیفیت میں شاید چلے گئے اور ریالٹی سے باہر آ گئے. اور یہی چیز میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا تھا کہ ہم جیت جائیں گے. ہاں, تو وہ یہ جو ریالٹی چیکس نہ ہونے کی وجہ سے, مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہماری اس بات پہ ڈیبیٹ ہوئی کہ ظاہر ایک نئی پارٹی تھی, اس کو بنے ہوئے بھی 2 سال ہوئے تھے, اتنے ورکرز اتنے سپورٹرز ہمارے پاس نہیں تھے. اگر صرف ہم کراچی کی سیٹوں پہ نیشنل اسمبلی میں امیدوار تو ہم نے کھڑے کر دیے 21 سیٹس پہ, لیکن ہر سیٹ پہ ایٹ لیسٹ 200 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. 200 پولنگ اسٹیشن کا مطلب ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن میں ایٹ لیسٹ آپ کو 4 پولنگ ایجنٹ چاہیے, 2 مرد پولنگ کے لیے, 2 خواتین پولنگ کے لیے.
تو ہمارے پاس اتنی تعداد ورکرز کی نہیں تھی کہ اتنے ہزار ہوتے. تو ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ یار لیٹس کانسنٹریٹ آن اے کپل آف سیٹس جو چیئرمین کی ہو یا عہدیداروں کی ہو, جو ہمیں جیتنا ضروری ہے, تو ہمیں پارٹی کی اسٹرینتھ کو وہاں لے کے جائیں. لیکن ان کا جو یوفیمزم تھا وہ یہی تھا کہ جی وہ سب کچھ ہونا چاہیے اینڈ کلین سویپ ہوگی. ان کے الفاظ ہیں, انہوں نے اس وقت کہا تھا میڈیا میں. وہ اس میں جو ہے وہ ہوا کہ وہ اسٹرینتھ ڈیوائڈ ہوئی. جب وہ اسٹرینتھ ڈیوائڈ ہوئی تو ہمارے پاس آرگنائزیشن نیچے اسٹرینتھ نہیں تھی. تو بہت ساری سٹوریز ہیں. اور دوسرا نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ, کہ ایک بڑی جینوئن لائکنگ تھی یوتھ میں عمران خان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ 14 سیٹیں ان کو دلوائی گئیں, میں نہیں سمجھتا. اچھا, آپ نہیں سمجھتے دلوائی گئیں؟ ان کو مل گئیں, ان کو لوگوں نے دی ہیں. یا کراچی کے لوگوں نے ان کو جینوئنلی ووٹ دیا ہے. ینگسٹرز نے اسپیشلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے. میں اس وقت یہاں سیکرٹری جنرل تھا, میں گراؤنڈ میں موجود تھا پی ایس پی کی جانب سے, اور میں شہر کے راؤنڈ پر تھا, اور کئی کیمپوں پہ, ایون لیاقت آباد کے کیمپ پہ اور نارتھ آباد کے کیمپ پہ, یہ 2 علاقے میں خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں, میں نے پی ٹی آئی کے کیمپ پہ جینوئن رش دیکھا. جینوئن رش دیکھا ہے. اور جینوئن ہم پہچان لیتے ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جس وقت کیمپ پہ کھڑا ہوا ہے, یہ لوٹ جو ینگسٹرز کی نظر آ رہی ہے, یہ منگوائے سے نہیں آتی, یہ علاقے کے بچے لگ رہے ہیں. ایک الگ فیس ہوتا ہے نا علاقے کا لڑکا لڑکی کھڑا ہوگا. تو وہ یہ لیاقت آباد نارتھ کا ایریا اور سینٹرل کا ایریا, جو ایم کے گارڈ ہیں, یہاں جینوئن کیمپوں پہ اگر کوئی رش تھا تو پی ٹی آئی کے کیمپوں میں تھا. یہ میں ویسٹرن کا ویٹنس ہوں. اور نمبر 2 پہ جا کے کہیں ایم کے کہیں کیمپوں پہ رش نظر آ رہا تھا. آپ کراچی کا لڑکا لڑکی یا کراچی کے لوگ آنے والے الیکشنز میں کس کو ووٹ دیں گے آپ کے خیال میں؟ کچھ پریڈکشنز بھی لے لیں نا آپ سے. نہیں, مجھے نہیں پتا کہ کیا سوچتے ہیں, لیکن جو میں سوشل میڈیا وغیرہ پہ فالو کرتا ہوں اور جو میری آنے کے بعد بات ہوئی ہے, اٹس اے ڈیوائڈ, اٹس ناٹ گوئنگ ان فیور آف ایم کیو ایم, ڈیفینیٹلی ناٹ پی ایس پی. وہ تو ون مین, وہ اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کی اپنی پرسنالٹی ہے, ایک تھوڑا سا ان کی پاپولیرٹی ہے جو انہوں نے آج سمجھتا ہوں اوور دی کو خود ہی تھوڑا بہت ڈیمیج کیا ہے. لیکن ان کی بہرحال ایک پرسنالٹی پاپولیرٹی ہے. اس پارٹی کی کوئی پرسنالٹی پاپولیرٹی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو دوسرا کوئی نام شاید یاد بھی نہ ہو. یہ نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اب کی باری بھی نہیں, پیپلز پارٹی کے پاس ایک اچھا موقع ہے. جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا نا کہ مرسا واب از اے گڈ فیس, کراچی کے ہیں, کراچی آئٹ ہیں, محنتی بھی نظر آتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, بولتے بھی اچھا ہیں. مگر تیسرے کنزیکٹیو ٹینیور کے بعد ان کی سندھ کی بالخصوص بات کر رہی ہوں, لوگوں کا دل تو اچاٹ ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی تو اب وہ ہے کہ کوئی اور ہے نہیں, تو when you don't have any other contender تو بس وہی آ جاتے ہیں. دیکھیں نا لوگوں کا کیا ہوتا ہے, لوگوں کا یہ ہے کہ آج آپ کو اگر جینوئنلی اپنے علاقے میں صفائی نہیں ہو رہی اور صفائی کروانی, آپ کس کو رابطہ کریں گے؟ اس وقت تو سسٹم پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے نا, الیکٹیبل نہیں ہے لیکن نامینیٹڈ یا پوسٹڈ تو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں نا, چاہے وہ ڈی ایم سی کا انچارج ہو یا مرزا واب ہو, تو آپ کو انہی سے بات کرنی ہے نا. اور یہ لوگ ابھی آپ کے مسئلے حل کریں گے. پولیٹیکل لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کوئی نئی جماعت تو ہے جس کو پتا ہے کہ اگر پولیٹیکلی اس وقت ہم لوگوں کو سروس دے دیں اور منیمم سروس دے دیں صرف میونسپل سروسز کی. شاید ان کی انٹینشن ہے یا نہیں ہے کراچی میں کام کرنے کی, یہ بھی ایک سوال. نہیں, مجھے تو لگتا ہے بہت اسٹرانگ انٹینشن ہے. اگر مرزا واب جیسے بندے کو لائے ہیں, یا سعید غنی جیسے ایکسیپٹیبل فیسز کراچی آئٹ جو شہر میں ایکٹیو ہیں, یا ناصر شاہ صاحب, دیکھیں میں کوئی تعریف تو نہیں کر رہا نا, لیکن وہ ایک پریزنٹیبل ایکسیپٹیبل فیس تو ہے نا. آپ کو ان سے بات کرتے ہوئے وہ پرابلم تو نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے آپ کو لوگوں کو ہوتی تھی. سو یہ ایک سائن ہے, لیکن کیا وہ کراچی کے عوام سے ووٹ لے سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. اس شہر کے اندر حافظ نعیم صاحب کا ایک بڑا نام ہے, بہت ہے, اور ہوتا جا رہا ہے. کبھی تو کوئی الیکشن نہیں جیتا انہوں نے, لیکن چونکہ ان کی سڑک پر پریزنس ہے, ہر ایشوز میں وہ ووکل ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں یہ جماعت اسلامی کے لیے کہ پورے ملک کی جماعت اسلامی کا ڈیزائن آؤٹ لک الگ ہے, اور کراچی کی جماعت اسلامی کا ڈیزائن آؤٹ لک جو ہے پورے ملک سے ڈفرینٹ ہے. یہ آپ کو جماعت اسلامی لگتی نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ انداز سے کام کری, اور یوتھ ہے ان کے ساتھ. ایم کیو ایم جو ہے ایکسیسیبل ہونا بھی ضروری ہے نا. حافظ نعیم صاحب کا ذکر آپ نے کیا, وہ ایکسیسیبل ہیں. پچھلے جتنے رہنماؤں کا آپ نے ذکر کیا وہ ایکسیسیبل ہیں. آج جو جیسے جب میں گورنر کی بات کرتی ہوں, گورنر آف سندھ کی بات کرتی ہوں, یا اور کچھ ایسے نامی گرامی لوگ ہیں, اگر ایم پی ایس بھی آپ لے لیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, بہت مشکل ہے ان تک پہنچنا. کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہ اعلیٰ لوگ ہیں, عوام کے ساتھ تھوڑی وہ مل کے باتیں کریں گے. آرگنائزیشن نہیں ہے نا. اگر پی ٹی آئی نے ان 3 سالوں میں اتنی بڑی, یعنی کہ پاگل ہو جانا چاہیے. کراچی 14 سیٹیں, یہاں سے آپ کی ایک تھی, ایک کے بعد آپ جم ماریں تو 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو, 14 ہو گئی.
پی ٹی آئی نے 3-4 سال میں اپنے کراچی کے چیپٹر کو آرگنائز ہی نہیں کیا. تو وہ ایم این اے ایم پی ہے تو ایم کیم کے ایم این اے ایم پی کو بھی یونٹ انچارج سیکٹر انچارج بتاتا تھا نا کہ یہاں آنا ہے. اس کی اسٹریٹجی علاقے کی تھی نا, تو وہ بتاتا تھا کہ ادھر ہے رضا بھائی, ادھر جانا ہے, یہ جانا ہے. ادھر تو اس کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والے نہیں ہے, کوئی ڈیمانڈ کرنے والا, اکاؤنٹیبل ٹھہرانے والی پارٹی نہیں ہے. اچھا, تو کہاں سے آئے گا؟ اب جو الیکشنز آئیں گے اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کون بنے گا؟ جو پنجاب جیتے گا. جو پنجاب جیتے گا. پنجاب کون جیتے گا اس وقت؟ شہباز شریف صاحب کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے نا, انہی کا ہی ذکر آتا ہے اس میں. I wouldn't mind, مجھے تو برا نہیں لگے گا. شہباز شریف صاحب کی ایک کوالٹی بہرحال ہے, مگر وہ پنجاب کانسنٹریٹڈ کوالٹی ہے, یہ کیا فیلنگ ہے یا اس میں بھی کوئی ریالٹی ہے؟ نہیں, مسلم لیگ نے بہرحال کیا تو ہے نا. آپ کا کراچی ایئرپورٹ نواز شریف صاحب کا بنا ہوا ہے. آپ جائیں, بھارتی بڑی تختیل لگی ہے, افتتاح کیا 92 میں ان کے ہاتھ سے افتتاح ہوا ہے کراچی ایئرپورٹ. جب 18ویں ترمیم نہیں تھی نا, جب نہیں تھی, نہیں جب 18ویں ترمیم آ بھی گئی, جب کی گرین لائن کون بنا کے دے رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کے در میں فنڈ ہے. یہ وسیم اختر صاحب میئر تھے. آپ کی جو ایمبولینسز آئی ہیں جو ابھی ایک اور پارٹی کلیم کر رہی ہے, یا جو فائر بریگیڈ کے ٹینڈرز آئے تھے آپ کے, جو ابھی ایک اور پارٹی نے باقاعدہ شپس اتار کے بانٹے, تو نواز شریف صاحب نے خریدے تھے. تو نواز شریف صاحب کے دور میں وسیم اختر صاحب کو بجٹ دیا گیا تھا 50 ارب کا, پھر ایک 25 ارب کا. یہ تو ڈیلیوری جو ہے وہ بنا کے آج ہو رہی ہے, تو آج ہمارے گورنر صاحب اور فیڈرل گورنمنٹ آ گئے, لیکن وہ کلیم تو نواز شریف صاحب کا بنیادی طور پہ. ان کے بعد سے کراچی کے لیے کوئی بجٹ ایلوکیٹ ہی نہیں ہوا ہے. 1100 کا اعلان تو ہوا ہے, لیکن اس میں میرے خیال میں اس میں 11 ارب بھی نہیں آئے. تو پی ٹی آئی نے تو اپنا ایک اپرچونٹی بہت زیادہ لوز کی ہے کراچی کے اندر, کراچی کے لوگوں کے ووٹ لینے کے بعد ان کے دل جیتنے کی. یہ سیٹیں تو جیت گئے, دل نہیں جیت سکے. اور دل جیتنے کا بڑا سمپل فارمولا تھا, یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اپنے 5 سال پورے مکمل کرے گی, اس کے بعد الیکشن میں آئے گی, تو کیا ایک فلاپ پارٹی کہلائے گی؟ بالکل کہلائے گی. ان کا دوبارہ چانس نہیں ہے ان کے پاس کوئی. دیکھیں نا, 2018 میں عمران خان صاحب کا کسی نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ ان کو موقع نہیں ملا تھا گورنمنٹ کرنے کا. اب 5 سال بعد جا کے نا لوگ ان سے سوال کریں گے. کراچی والے تو 1100 ارب کا پوچھیں گے. جو یہاں کراچی کی ایک اور بات جو بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں, جو ٹیکنیکل ہے تھوڑی سی, کہ کراچی کا آلموسٹ اراؤنڈ 67-68% ایریا جو ہے اٹس فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ تھرو اٹس ایجنسیز, یعنی ریلوے کی زمینیں, اس کے بعد جو ہے وہ سول ایویشن کی زمینیں, یہ کینٹونمنٹس کے علاقے ہیں. یہ تو کے ایم سی کے انڈر, سندھ گورنمنٹ کے اندر نہیں آتا ان کی سروس دینا. رائٹ, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. یہ اگر کینٹونمنٹ ہے تو ڈیفینس منسٹری کے انڈر آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے سوالات بہت ہوں گے. پھر ان سے سوال یہ ہوگا کہ صرف ان کے ایم این اے سے آج بات ہو, ایم پی سے بات ہو, کہتے ہیں جی ہمارے پاس صوبائی حکومت میں چونکہ ہمارا حصہ نہیں ہے تو ہم ڈیلیور نہیں دے سکتے. نہیں بھائی جان, آپ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, اپنے علاقے کے پریزنس کہاں ہے؟ وہ تو نہیں روکا نا اپوزیشن نے, نا وہ تو نہیں روکا. نارتھ میں, گلشن میں, 10 جگہوں پر, اور آپ کو تو نہیں روکا اپوزیشن میں کہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں. یہاں آپ دیکھیے خودکشیاں ہو گئیں کراچی کی اگر ہم بات کریں. ویسے تو پورے ملک میں کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ ہو رہا ہے. میڈیا کے لوگ اپنی جانیں لے رہے ہیں. میڈیا کا کیا حال ہو گیا. اس کے علاوہ بھی آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو ایک پرائیویٹ مال سے ایک لڑکے نے کود کر جان دے دی. ان سب جگہوں پر بھی حکومتی نمائندے کہاں ہیں؟ پھر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں ایک پہلے بھی 2 نوجوانوں کے ساتھ واقعہ ہوا تھا, ایک واقعہ کل ہو گیا. میں اس کی نیٹی گریٹی میں نہیں جاتی ابھی, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ واقعی کیا مسائل تھے کیا نہیں تھے. سب نے اپنے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مذمت کا اعلان کر دیا. دس از ہاؤ وی آر رننگ دا کنٹری. اٹس سو امبیرسنگ. اور دوسری بات یہ دیکھیں نا, پرائم منسٹر یہ تو دیکھیں نا, عمران خان ایز پی ٹی آئی چیئرمین تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سندھ میں حکومت نہیں تھی, لیکن کیا ایک پرائم منسٹر فون اٹھا کے مراد علی شاہ سی ایم سے بات نہیں کر سکتا تھا؟ اس میں کیا پرابلم تھی؟ کب کی ہے بات؟ ان سے پوچھیں آخری بات کب کی ہے, اور پورے 4 سال میں کتنی بار بات کی ہے, اور کیوں نہیں کی ہے؟ پنجاب میں تو لاہور میں ہر ڈائلاگ نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ نہیں کرتے, ہی جسٹ کمانڈ. دیکھیں نا, پنجاب میں آپ آئے دن سنتی ہوں گی کہ عمران خان صاحب گئے, انہوں نے پنجاب کیبنٹ کی میٹنگ اٹینڈ کری. لاہور کے معاملات میں تو وہ پیش ہیں. بالکل. سندھ کے معاملے میں کیوں نہیں ہے؟ سندھ میں وہ پیپلز پارٹی کے سی ایم سے, سندھ کے سی ایم سے ڈیل کریں نا, ایز اے پی ایم سی ایم سے تو بات کریں. جب بارشیں ہوئی اور کراچی میں اتنی تباہی ہوئی, عمران خان صاحب ایز پرائم منسٹر ہی نیور کالڈ. تو یہ آپ کا یہ جو ڈسکنیکٹ ہے نا, لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ, اور بلکہ وہ جو پروگرام پہ کام ہو رہا ہے کہ وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے شاید,
اس کو KTP کہا جاتا ہے نا, اس پہ تو کام ہو رہا ہے جی, بڑا KTP پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈڈ پروجیکٹ ہے نہ سندھ گورنمنٹ, وہ تو ورلڈ بینک کا ہے, اٹس فنڈڈ بائی ورلڈ بینک. اور ابھی ایک جو پتہ نہیں اور اس کی نگرانی بھی کوئی اور کر رہا ہے. ہاں وہ تو سے لوگ کر رہے ہیں, وہ آپ کے پروگرام کے ڈومین سے باہر کی باتیں, تو وہ نہیں ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بات, تو وہ اس لیے نہیں, وہ شاید اس لیے ڈیلیور بھی ہو جائے نا. ان لوگ کی تو کم از کم یہ ریپوٹیشن کریڈٹ ہے کہ جس پروجیکٹ کو وہ اٹھاتے ہیں دے میک شیور کہ ٹائملی اس کا ڈیلیور ہو جائے. تو شاید یہ ایک وجہ بھی ہو, لیکن یہ سیاستدانوں کو اس کام سے کس نے روکا ہے؟ آپ خود نہیں کرتے ہیں نا. اگر آپ اپنے پولیٹیکل بائسز اور ان بائسز, میں اپنی پولیٹیکل لائکنگ اور ڈس لائکنگ, میں نے بھی آپ کے سامنے جماعت اسلامی کی تعریف کی نا. آج آپ نے جماعت اسلامی کی تعریف کی, مسلم لیگ نون کی بھی تعریف ہو گئی, پیپلز پارٹی کی بھی تھوڑی تھوڑی, میں نے مصطفیٰ کمال کی بھی کی جب اپنے دور میں ڈیلیور کیا تھا, ان کی بھی تعریف کی. فاروق ستار واز اے ویری گڈ میئر, ایکسیپشنلی گڈ میئر ہیں فاروق ستار صاحب. اس زمانے میں خالد بن ولید صاحب ہوتے تھے واٹر بورڈ کے انچارج, زبردست آدمی تھے. پیپلز پارٹی کے اندر بہت سے لوگ بہت اچھے ہیں, میں بتا رہا ہوں مرزا واب, سعید غنی, دے آر گڈ فیسز آف کراچی. اور سعید غنی تو جس لیول سے آئے ہیں, جس طرح انہوں نے کام کیا, اور ان کی باقاعدہ ایک جرنی رہی ہے. کچھ لوگ تو فیصل واڈا صاحب کی طرح ہے نا کہ وہ آ گئے ہیں اور چھا گئے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں چھا تو نہیں گئے, بس آ گئے, بس آ گئے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ ایوانوں میں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن اگر ایز کمپیئر ٹو سعید غنی صاحب جو کہ ورکر لیول سے آئے تھے, اینڈ آئی ریمبر ہی یوزڈ ٹو ورک ود, جب محترمہ یہاں پر, he was a UC ناظم of محمود آباد, اور a very good UC ناظم. اور ان کے والد صاحب بھی ورکر تھے, یہ بھی ورکر تھے, اور بلکہ ان کی فیملی میں سے کتنے لوگوں کی تو شہادتیں بھی ہوئی ہیں ڈیورنگ آل دیٹ ٹائم, اور یہ جو کیوس ہوا تھا. بہرحال سو ٹورڈز دا اینڈ جاتے جاتے, کیونکہ اب آپ UK چلے جائیں گے, واپس آئیں گے, جب وہاں جاتے ہیں پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں تو جینوئنلی تکلیف ہوتی ہے. اور بھی کوئی چیز کہنا چاہیں تو پلیز. نہیں, جینوئنلی تکلیف ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ کون یہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر ایسے حالات ہوں. اور دیکھیں ایک بات میں کہوں گا, بلکہ دو باتیں اگر اجازت دیں. نمبر ایک تو ہم جیسے اور آپ جیسے عام لوگوں کے مسائل جو ہیں نا, وہ لوکل گورنمنٹ سے حل ہوتے ہیں. پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی شوڈ بی اے لوکل گورنمنٹ ایشو. تو ہم نے یہ دیکھ لیا اس پاکستان کی 77 تاریخ میں کہ اگر آپ نے اس ملک میں کسی نظام کے ساتھ بدکاری مطلب وہ کی ہے نا, آپ نے اس کو جو آپ نے بالکل تباہ و برباد کیا, تو آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کیا جو کہ براہ راست میرے آپ کے گھر کو بینیفٹ پہنچانا سسٹم ہے. تو خدا کے واسطے اب بہت ہو گئی. اب اس کو ضرورت یہ ہے کہ ہم آئین میں اس کا تذکرہ کر دیں. ابھی تک اس کا آئین میں تذکرہ نہیں ہے. آپ نے پریزیڈنٹ ڈیفائنڈ کیا ہوا ہے, پرائم منسٹر ڈیفائنڈ کیا ہوا ہے, فیڈرل گورنمنٹ, فیڈرل کیبنٹ, پروونشل گورنمنٹ, پروونشل کیبنٹ, اسمبلیز ڈیفائن کی ہوئی ہیں. آپ نے لوکل گورنمنٹ کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا. تو میں بڑی امید کروں گا فروغ نسیم صاحب سے, وہ MKM کے لا منسٹر ہیں, MKM لوکل گورنمنٹ کی بڑی پروپوننٹ رہی ہے کہ وہ اب ایک کانسٹیٹیوشن میں اضافہ کریں چیپٹر 4 کا پارٹ 4 میں, لوکل گورنمنٹ اینڈ لوکل کاؤنسلز, اور اس کو وہاں ڈیفائن کر دیں. پھر آئین کے اینڈ میں ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ, ایک پروونشل لسٹ, ایک لوکل گورنمنٹ کی لسٹ بنا کے اب آپ باقاعدہ آئین میں لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دیں, اور اس کے سبجیکٹس کو ڈیفائن کر دیں, تاکہ ہر 3-4 سال بعد کوئی پروونشل اسمبلی, پروونشل گورنمنٹ اس کو چینج ہی نہ کر سکے. وقت پہ انتخابات پاکستان میں اب صرف قومی اور صوبائی اسمبلی کے ہوتے ہیں, مقامی حکومتوں کو نہیں ہوتے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں ذکر نہیں ہے. اگر آپ سب ذکر کر دیں, اس میں 3 باتوں کو امپورٹنس رکھیں آپ. انتخابات کو, پروونشل فائنینس کمیشن اب تک کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ نہیں ہے, اس کو ڈیفائن کر دیں, اور اختیارات کو ڈیفائن کر دیں. یہ 3 کام آپ ڈیفائن کر دیں تو جو آرٹیکل 140 کی اسپرٹ ہے کہ پولیٹیکل, فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاور, ان تینوں سے نیچے آئیں گے. اور اس کی مثال دوں گا میں آپ کو, تاکہ آپ کے ناظرین اور جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں, انڈیا میں یہی پرابلم تھی. ہمارے ہمسائے, ہم سب انڈیا ہی تھے نا 47 سے پہلے, تو ایسا کوئی علام ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے آبا و اجداد, ایوری واز انڈین, ایوری واز انڈین بیفور 47. انڈیا میں جب پرابلم بہت زیادہ ہو گئی, سملر پرابلم تھی, تو دے انٹروڈیوس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 73 اینڈ 74. گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں, اس کو دیکھ لیں. ہمیں ایگزیکٹلی وہ امینڈمنٹ اپنے پاس کرنی ہے, اس سے میرے اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر ہم یہاں بیٹھ کے اس پروگرام میں, آپ ٹرسٹ می, آئی کین گیو یو بلینک چیک, کہ ہم یہاں بیٹھ کے فورن افیئر سے بات کر رہے ہوں گے, ہم سیالکوٹ میں جو ہوا ہے اب اس کا ہمارے ملک پہ کیا اثر ہوگا,
اس فارنر کو یہ جو تو آپ نے ابھی آئے گا، اس کے جو ایفیکٹس آئے گا آئیں گے. اس پہ بات کر رہی ہوتی ہیں آپ ہم سے بات کر رہی ہیں یار سی پیک کے ایشوز پہ کیا بات ہوگی, ویئر از سی پیک اسٹینڈ, ہاؤ وی آر ڈوئنگ, وائی چائنا از ناٹ ہیپی ناؤ. پھر آپ بات کر رہے ہوتے, ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے یار ہمارے پورٹس کا کیا حال ہے. ہم وہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. بگر اینڈ بیٹر ٹاپکس ہوتے ہیں نا ہماری وہ باتیں ہی نہیں ہے کہ ہمارا ملک کدھر پریشانی میں, ریجنل ایشوز کیا ہیں, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ کیا سوچ رہا ہے, انڈیا کیا, ہمارے ایشوز کیا ہیں یار, ہمارے گھر پانی نہیں آتا. اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ, وی آر نیوکلیئر پاور. اور آپ دیکھیے کہ مجھے وہ دور یاد ہے جب اگر ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا تھا نا تو علاقے کا جو یو سی جو بھی دفتر ہے وہاں پر لوگ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے میاں نے اس طرح ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے, گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے, فلاں ایسا ہو گیا. سستا اور صاف انصاف, سستا اور فوری انصاف, آرام سے فوری ہو جاتا تھا, فوری ہو جاتا تھا. لیکن وہ دور اب نہیں ہے. خیر اس چیز کے لیے ظاہر ہے جو موجودہ لوگ ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک بات اور, ہاں جی, ان موجودہ لوگوں سے جان چھڑائیں. موجودہ جو حکمران, ایک پارٹی دوسری پارٹی بدل کے حکمران ہی ہے ہمارے. اب بہت سے مثالیں نام نہیں لیتے, خامخواہ ناراض جو اقتدار میں آتا ہے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ان لوگوں سے تو بھلائی ہوگی نہیں. تو the youth has to come up. ان کو جاب کرنی ہے نا, ایکچولی گھر چلانا ہوتا ہے. ایک پارٹی اقتدار میں نہیں ہے, دوسری ہے, چلو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اسٹیٹس کو کے سب سے بڑے سمبل یہی تو ہیں. چینج لائیں, وہاں بھی چینج, وہاں پہ بھی چینج لائیں. تھینک یو سو مچ, وش یو آل دا بیسٹ. اور اچھا ہو اگر وہ وقت آئے کہ ہمارے جو سیزنڈ لوگ تھے, جن کو بات کرنے کا طریقہ تھا, جن کو ذہن میں ایٹ لیسٹ پالیٹکس کیسے ہوتی ہے اور سیاست کے کون سے اہم جزو ہیں وہ اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ بات ہو سکتی تھی, وہ دوبارہ پالیٹکس میں نظر آئیں, یہ بھی ہماری خواہش ہے. بٹ لیٹس سی. تھینک یو سو مچ. اس سیشن کو آپ نے دیکھا اور آپ کے جو اس کے حوالے سے فیڈ بیک ہے ہم تک ضرور پہنچائیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.